अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में दो अहम इश्यूज़ हैं जिन पर मैं बात करना चाहूँगा। इस वक्त एक बहुत बड़ा मामला जब एक बयान हल्फी सामने आया था राना शमीम साहब का, जो साबिक चीफ़ जस्टिस साकिब निसार साहब के हवाले से था, उस पर बातचीत चलती रही। आज जब समाअत हुई तो वो ख़ुद राना शमीम साहब पेश हुए, और जब वो पेश हुए तो उन्होंने वक्त मांगा अगली समाअत के लिए। दो हादसे जो उन्होंने जिक्र किया, दो वफ़ात जो उनकी फ़ैमिली में हुई हैं उनकी वजह से, लेकिन साथ साथ बहुत ही हैरानकुन बात उन्होंने ये कर दी कि उन्होंने बयान हल्फी नहीं देखा। यानी कि ये बयान हल्फी उनको ये भी नहीं पता कि किस तरह से लीक हुआ, किस तरह से ये अखबार में गया। उन्होंने कहा ये सील्ड बयान हल्फी था जो कि उनकी फ़ैमिली के पास था। फिर ये बयान हल्फी अखबार तक में कैसे शाया हो गया ये नहीं पता। वो बयान हल्फी देखेंगे। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी एक सवाल उठा दिया कि अगर असल बयान हल्फी जो है, जो कि क्लेम कर रहे हैं राना शमीम साहब के एक सील्ड बयान हल्फी है, वो मुख्तलिफ हुआ उससे जो अखबार में छपा है, तो भी एक बड़ा सवाल या निशान उठ जाएगा। अब इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं। आज के इस बयान ने बहुत सारे लोगों को बहुत हद तक हैरान कर दिया जब उन्होंने कहा कि मैंने इसको नहीं देखा और ये किस तरह से अखबार में आया और किस तरह से लीक हो गया। तो इससे बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। लेकिन साथ साथ जो मुल्क की आला अदलिया है, कह लीजिए कि अगर कोई चीज़ हतमी नहीं है या सबूत के बग़ैर है या वो जज खुद उसको रिलीज़ नहीं कर रहे हैं, तो फिर एक अखबार उसको किस तरह से लगाता है और एक पूरा मीडिया हाउस किस तरह से उसको लेकर आगे चलता है। और जो इतने दिनों तक बात होती रही है मुल्क की आला अदलिया के हवाले से, या जो एक बहुत बड़े फ़ैसले आए उनके हवाले से, उनका क्या मामला होगा और वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो मैं चाहूँगा आज के प्रोग्राम में हम एक तो इस सारी सूरत हाल पर बात करें। मामला किस तरफ जाएगा वो सब जुडिस है, हम उस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन जो चीज़ें, जो बयानात, जो रिमार्क्स हैं वो हम सब के सामने हैं, उन पर ज़रूर बात हो सकती है। इसके साथ साथ एक और जो दूसरा अहम मामला है वो इस वक्त इलेक्शन कमीशन और गवर्नमेंट के आमने सामने होने का है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वो टेंडर के लिए कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। इस वक्त जो टेंडर करना है, मशीनें, जो प्रोक्योरमेंट है, सारी चीज़ें हैं, इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान पहले से ही काफ़ी एक तनाव की कैफियत थी, ख़ास तौर पर EVM के मामले को लेकर। फिर बहुत सारी चीज़ें सामने भी आईं। फिर कुछ वज़रा बहुत बढ़ चढ़ कर बोले इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़, और अब इलेक्शन कमीशन के साथ मज़ीद एक तनाव की कैफियत है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम पर टेंडर के लिए दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हम किसी किस्म का कोई दबाव कबूल नहीं करेंगे। तो जो एक कोशिश है इस हुकूमत की, वो जिस तरह से भी ऐवान में भी बिल पास करा ले या जो भी करा ले, आया कि अब जितना महदूद वक्त है अमली तौर पर वो EVM के ज़रिए इलेक्शन करवा पाएंगे या नहीं। और अगर ये तमाम तर चीज़ों की ख़रीदारी नहीं होगी, प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, ट्रेनिंग नहीं होगी अमले की, तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा कि ये हो पाए। मैं चाहूँगा इस पर भी हम बात करें, लेकिन साथ साथ जो वफाकी काबीना के हवाले से आज फवाद चौधरी साहब ने बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अब उनमें उन्होंने इलेक्शन कमीशन और EVM का भी जिक्र किया है, लेकिन बहुत सारी और बातें भी की हैं, गैस के बहरान के हवाले से भी, दीगर चीज़ों के हवाले से भी। लेकिन तमाम तर चीज़ों पे वो किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि नई से नई दलील जो है ये वज़रा कहीं ना कहीं लेकर आते हैं। मैं चाहूँगा उस पर भी हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया आरिफ चौधरी साहब ने, सीनियर माहिर कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। और PJ मीर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मौजूद मेहमानों का। ब्रिगेडियर साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करूँगा। ये क्या असर मामला है, कोई भी चीज़ लीक कर दे, कोई बयान हल्फी कर दे, कोई ऑडियो कर दे, कोई वीडियो कर दे, हम उस पर बात करते रहें, और ये किस तरह से मामलात ऐसे ही चलेंगे। और जो क्रेडिबिलिटी जिसकी मुतासिर हो रही है, वो भी एक मुल्क के आला अदलिया और उसके चीफ जस्टिस रहे हुए हैं। फिर तमाम तर फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं, फिर कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहा है उस सारे मामले से। ये क्या कोई बनाना रिपब्लिक है, कोई मजाक है यहाँ पर कि जिसका जो दिल चाहे वो कर दे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात बड़ी क्लियर है कि ये शरीफ फैमिली को जाता है। मैं PMLN तो नहीं कहूँगा कि उन्होंने ये ऑडियो वीडियो की जो एक नया खेल शुरू किया पाकिस्तान की सियासत में, एक बड़ा डेंजरस खेल है। और मैं समझ रहा हूँ कि ये और ख़ासकर पीछे जो आसपास जहांगीर कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उसमें भी जो कुछ हुआ है वो हम बहुत कुछ इस पर बात कर चुके हैं। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि इस वक्त पहले इन्होंने फ़ौज को बड़ी शिद्दत से टारगेट किया, फिर उसके बाद वो तो अभी भी उसको टारगेट कर रहे हैं, मिलिट्री लीडरशिप को। लेकिन फिर ये शरीफ फैमिली शिफ्ट होगी। अब आप देखें खुल के ये आला अदलिया के ख़िलाफ़ जो है ये मैदान में आगे हैं, और बात आम आदमी को समझ आती बड़ी क्लियर है, क्योंकि इनके केसेस जो है वो फैसला कुन स्टेज में है। अब उनकी हेयरिंग होनी, कितनी देर
1.5 साल से केसेस लटके हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कितना और लटकेंगे, कितना और ये ज़्यादा ड्रैग करेंगे, 17-18 एडजर्नमेंट ले चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बात बिल्कुल सही है कि इनकी हिकमत अमली ये थी, जो नासिर भट्ट टाइप लोग और ऐसे लोग जो उनके इर्द गिर्द हैं, जिनको जो खुद कह रहे हैं अभी लेटेस्ट के कि जनाब और भी वीडियोस आएंगी, कैप्टन सफ्तर कह रहे हैं और भी वीडियोस आएंगी। तो ये वीडियो खेल के इनका मकसद ये है कि आला अदलिया के आला जजेस जो हैं उनको प्रेशर में डालो, उनको ब्लैकमेल करो, उनको थ्रेटन करो, उनको इंटिमिडेट करो, ताकि किसी तरह या तो मामला इनके केस का डिले हो जाए और जुडिशरी जो है वो इन ऑडियोज वीडियोस की तरफ लग जाए, ठीक है ना जी। और ये एफिडेविट से मामला ये रिसेंटली जो शुरू हुआ एपिसोड, तो हमारा केस जो है फिर वो लटकता रहेगा, 1 साल फिर देखेंगे अगले साल क्या होता वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ख्याल है जो हमने मोहतरम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब जो है उनके जो अथमिना साहब उनके जो रिमार्क्स सुने, उनके ऑब्जर्वेशन सुने, उससे तो बात ये लगे कि राना शमीम साहब मेरी नज़र में सीम्स टू बी इन ट्रबल। मैं तो हैरान हूँ कि वो कहते हैं, जिस अभी आपने इंट्रो में कहा कि जो एफिडेविट मैंने देखा ही नहीं है, मैंने तो वो खबर के बाद जो है अंसार अब्बासी साहब से रब्ता से बात की थी और एफिडेविट देखे ना। मैं कहता हूँ कितना ज़बरदस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बात की। उन्होंने कहा लाए वेयर इज द ओरिजिनल एफिडेविट, ओरिजिनल एफिडेविट है ही नहीं, वो लंदन में पड़ा हुआ लॉकर में। अब उससे और नोटराइज भी वहां पे हुआ है, पाकिस्तान में भी नहीं हुआ। और फिर सवाल किया गया 3 साल पहले आप क्यों चुप रहे, 3 साल तक क्यों चुप रहे, अब क्यों आप जागे हैं, व्हाट आर द इम्प्लीकेशन, कौन इसके पीछे है, वो लिखा किसने है, लंदन में क्यों पड़ा है। मेरी नज़र में ये एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी राना शमीम साहब के लिए। और देखें आफ्टर ऑल उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है और फॉरवर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये मेरा ख्याल अदलिया जो है इतनी आसानी से इनको जाने नहीं देगी। और ये आप देखेंगे अगले 8 दिन के बाद अगले हफ्ते फिर जो हेयरिंग है उसमें बहुत कुछ जो है वो सामने आएगा। और अच्छी बात आप ये देखें, अच्छी बात इन द सेंस कि अपना राना शमीम साहब के जो बेटे हैं वो ही मेड अ फूल आउट ऑफ हिमसेल्फ, जो 2-3 उन्होंने लाइव प्रोग्राम किए हैं, कमाल हो गए। ये भी इस तरह के लोग भी लॉयर बन सकते हैं, हालांकि बड़े बड़े काबिल और अच्छे लॉयर हैं हमारे पास, इंक्लूडिंग आरिफ चौधरी साहब जैसी स्टेचर के लोग। उन्होंने क्या अपना मजाक बनाया और अब उनको ही बीन रिमूव्ड। और लतीफ हफीजी साहब जो हैं वो अब आएंगे और वो उनकी केस की पैरवी करेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे ये लग रहा है कि ये ऑडियोज और वीडियोज का जो सिलसिला चल रहा है, ये इसके ऊपर भी मैं तो अपील करूंगा ऑनरेबल कोर्ट से कि इसके ऊपर भी फैसला आना चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। पीजे पीर साहब, 2 बयानियों की इस वक्त बात है। एक वो है जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत का है, या जो लोग कन्विंस्ड हैं कि चोरी की गई है, पैसा लूटा गया है, उसे पैसा मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए बाहर मुंतकिल किया गया है और इसी बुनियाद पर नवाज शरीफ साहब को सज़ा मिली है। ये तो कह लीजिए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात कर रही है, या अदालतों ने भी यही बात की है। लेकिन मुसलसल एक बयानिया जो ख़ुद PMLN ने अपना बनाया हुआ है वो ये है कि हमें टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, हम तो मुल्क में तरक्की कर रहे थे और हमें ये किसी बुनियाद पर सज़ा देकर बिला वजह नायल कर दिया गया। ये नवाज शरीफ साहब और उनकी जमात का बयानिया है। वो अपने आप को इनोसेंट पब्लिक के सामने प्रूव करना चाहते हैं और ये जो तमाम तर चीज़ें आ रही हैं, ऑडियोज़, वीडियोज़, मामलात, बयान हल्फी, ये उनके केस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इज़ इट द प्रिपरेशन कि आगे आने वाले इलेक्शन में वो कम अज़ कम अवाम की अदालत में सुरखरू हों कि जी हमारे साथ ज़्यादती हुई, और फिर कीपिंग इन व्यू कि इस वक्त जो अवाम जितना इस हुकूमत की कारकर्दगी, महंगाई और दीगर मसाइल में पिस रहे हैं तो उनको और याद सताए, क्योंकि अमली तौर पर तो कोई चीज़ यहाँ पर ये कर नहीं पा रहे। लेकिन यह बयानिए की जंग है, ना कि कोई तहरीक या कोई मूवमेंट ये सड़कों पर चला सके, बयानियाँ चला रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, ये आपके मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। महंगाई, मैं इस पे आता हूँ। पूरी दुनिया में महंगाई होती है लेकिन हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज हमारा जो रेशियो है अर्निंग का वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू अदर्स। लेकिन कईयों का ऐसा रेशियो है जो हमारे से भी क्या गुजरा है। अब बात आती है मैनेजमेंट की। अब मैनेजमेंट इस पे करो और महंगाई कभी ख़त्म नहीं होती है, महंगाई बढ़ती ही रहती है। याद रखें 4 आने चीनी बढ़ी थी जनरल अयूब के
زمانے کے اندر اور پھر کیا ہوا تھا اس کے بعد. تو آج کیا چینی 4 آنے پہ آ گئی ہے, 8 آنے پہ آ گئی ہے؟ نہیں, یہ مہنگائی بڑھتی ہے, صرف اس کو آپ مینج کرتے ہو اور اس پہ آپ یہ نہیں کرتے کہ ایک حکومت کو ٹاپل کر دو یا آپ اپنے نظام کو تتر بتر کر دو, وہ نہیں آپ کرتے. دوسری بات آتی ہے یہ آڈیو ٹیپس. دیکھیں آڈیو ٹیپس ارسلان, آڈیو اور ویڈیو ٹیپس کا یہ سیزن ہے, اس سے پہلے کوئی اور سیزن چلا ہے, اس سے پہلے کوئی اور سیزن چلا ہے. یہ اب اس پہ اگر آپ نے بات کرنی ہے تو نہ ادھر کی ہے نہ ادھر کی ہے, بلکہ یہاں میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ضرور کہوں گا چیف جسٹس گلزار صاحب کو اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منیلا, یہ جو اس طرح کی جو رپورٹس لے کے آتے ہیں ان کو بتا دیں کہ اگر غلط ہوئی تو تم 10 سال اندر ہوگے. آپ کے پاس یہ ابھی چودھری صاحب بتائیں گے, ہمارے پاس لائبل لاز موجود ہیں, آپ لائبل پکڑو, ان کو سو کرو. کیونکہ اس طرح اٹھ کے منہ اٹھا کے کوئی ادھر سے ٹیپ لے آتا ہے, کوئی ادھر سے کوئی بیان دے دیتا ہے, یہ بالکل میں سمجھتا ہوں ویدر اپوزیشن کے خلاف ہے, ویدر گورنمنٹ کے خلاف ہے. دس لا شوڈ بی امپلیمنٹڈ تھرو کہتے ہیں لیٹر اینڈ اسپرٹ. ہم اس میں بات نہیں کرتے, آپ اور میں اور باقی ہمارے پینلسٹ ہم یہاں آ کے ڈسکشنز کرتے رہتے ہیں. یہ شٹ اپ کال ایک دفعہ آ جائے گی ہائی کورٹ سے, سپریم کورٹ سے, اس کو آپ دیکھو گے کہ کوئی ایری فیری اس طرح کی گفتگو نہیں ہوگی. ہم اس کو وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں نپ ان دا بڈ, آپ اس کو ختم کر دو. لیکن یہاں بحث در بحث ہے ارسلان, بحث در بحث ہے, کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے, کوئی ادھر سے. چیف جسٹس یہ جو ہے ہمارے ثاقب, میں اس کو جانتا ہوں, یہ میرا کلاس فیلو رہا ہے, ہم نے کٹھے میٹرک کی ہے. میں اس کو اسکول میں بھی دیکھا ہے, کالج میں بھی دیکھا, پھر یہ لا کالج چلا گیا. یہ ایک بہت اپرائٹ انسان ہے, یہ بہت ایک اچھا انسان ہے. بلکہ آن دا کنٹری لیٹ می ٹیل یو, اور اس نے میرے خلاف ایک ججمنٹ دے دی, تو اب میں کیا کروں, میرا دوست ہے تو میرے خلاف ججمنٹ دے دی تو میں اس کے خلاف سٹیٹمنٹس دوں؟ نو, جو دیے ایکسپٹ ہے, دیٹس دا وے اٹ از. ہم یہاں کیا کرتے ہیں, ججمنٹ آپ کے فیور میں آ جاتی ہے, بلے بلے, نہیں آتی ہے وہ یہ چور ہے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا. پی جے میر صاحب, میں دوبارہ اسی بات پر آؤں گا. میں جو سوال آپ سے کیا تھا, یہ بیانیے کی ایک بات ہے, ایک بیانیہ جو نون لیگ دے رہی ہے اور اسی کے لیے یہ تمام تر چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ عوام کے سامنے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کیا جائے. دیکھیں سب سے پہلے یہ جو بیانیہ آیا ہے ان کا حق ہے, بالکل لے کے آئے, اپوزیشن کا حق ہے, بولیں, دبا کے بولیں, بٹ not with substantial evidence, with total evidence. So آپ کورٹ کا ٹائم ویسٹ نہ کریں, آپ کے پروگرام کا ٹائم ویسٹ نہ کریں, تاکہ ہم ایک آبجیکٹو ڈسکشن کریں جس کے اندر ہم کہیں یار یہ ہوا کیوں ہے. The question is, ہم تو ایری فیری بات کر رہے ہیں نا, نہ ہمارے پاس کوئی پروف ہے نہ کچھ ہے. آپ کو پتا ہے اس T20 ورلڈ کپ ہوا ہے, وراٹ کوہلی ٹاس کرنے جاتا ہے, پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز آتی ہے. میں نے ان کو براڈ کاسٹرز کو کہا بھائی تم کلیریفائی کرو یہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ڈاکٹر ہے, کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. اسی طریقے سے نواز شریف کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, نواز شریف بات کر رہے ہیں اپنے خلاف اور اس طرح لگ رہا ہے نواز شریف بول رہے ہیں بھائی اس کو تم ویریفائی کرو. ثاقب کے ساتھ یہی ہوا ہے بات. The question is, ہم ایری فیری ارسلان بات کرتے ہیں, کانکریٹ پروف پہ نہیں کرتے ہیں. And I'm sure چودھری صاحب will agree کہ کورٹس کو یہاں اپنا they should put their foot down and say don't waste our time, don't degrade the judges, don't degrade the judiciary, and basically at the end of the day people like Rana Shamim, یار اگر آپ کو یہ پتا ہے تو آپ پہلے کیوں نہیں آپ نے بتا دیا. آپ جب نکل گئے when the boat is under, water is under the bridge, پھر آپ آ کے اس طرح کی ایک اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. That is derogatory to our judicial system, that is derogatory to fellow colleagues in the high and the Supreme Court. So I think we should refrain from such statements till the time یا تو آپ پروف کرو. بالکل صحیح. اب چوہدری صاحب کی جانب میں آؤں گا, تفصیل سے آپ ساری بات بتا سکتے ہیں. چوہدری صاحب, سب سے پہلے ٹو بگن ود, یہ کیا معاملہ ہوا کہ بیان حلفی میرا ہے, وہ مسیلڈ تھا, لیک کیسے ہو گیا نہیں معلوم, دیکھا نہیں ہے. چلیں جو جائز عدالت نے بھی بات مانی, وہ وقت مانگ رہے ہیں اگر فیملی میں کوئی ایسا معاملہ ہے, لیکن یہ سب ہو کیا رہا ہے, آپ کیسے اس کو دیکھیں گے, کیسے انالائز کریں؟ بہت شکریہ ارسلان. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ جو بات شروع کی جائے سب سے پہلے اسے دیکھا جائے. مثلا یہ ایفیڈیوٹ ہے, اس کو میں نے پڑھا, کئی دفعہ پڑھا. ایفیڈیوٹ سیلف کنٹراڈکٹری ہے, اس کی کوئی حیثیت بنتی نہیں ہے, نہ تو ایویڈنس کے میں کہیں آ سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے, پہلی بات تو آپ یہ سمجھیں کہ ایفیڈیوٹ دینے والا شخص گواہ کسے بنا رہا ہے, اپنی مرحومہ بیوی کو, اور دوسرا وہ یعنی کوئی گواہ نہیں ہے وہاں, یا وہ کہہ رہا ہے کہ جی ثاقب نثار صاحب تھے یا ان کی بیگم تھی. اور اس شخص کو اتنا بھی اندازہ نہیں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں
اس میں وزن نہیں بنتا، چونکہ اس لیے کہ جہاں ثاقب نثار صاحب کی یہ بات انہوں نے، میں ایگری کرتا ہوں اپنے فاضل دوست سے، کہ انہوں نے صحیح کہا کہ وہ اتنا احمق نہیں ہے اور اس طرح کی زندگی اس نے کبھی گزاری نہیں ہے کہ اس طرح کے بندوں کے، اور اسپیشلی جس کے کریڈنشلز کا علم ہو. ان کے کریڈنشل یہ ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کے سینئر نائب صدر تھے وکلاء کے گروپ کے، اور سندھ میں جا کے جج بنایا گیا. اس کے بعد 4 انہیں مسلسل بڑی پوسٹیں دی گئی. یہاں جوڈیشل اکیڈمی کا سربراہ بنایا گیا، پھر پریس کونسل کا چیئرمین بنایا گیا، اس کے بعد انہیں چیف جج لگایا گیا. 2 مقدمات ان کے خلاف موجود ہیں اس کیس سے بہت پہلے، جس میں میں وکیل ہوں اور گلگت بلتستان کے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کس حد تک وہاں انصاف کا قتل کیا ہے. 7 کروڑ روپیہ یہ لے کے آئے ہیں وہاں سے 3 سال کی نوکری کے بعد اپنے لیے یعنی پینشن، اور مطلب ان کے بینیفٹس جتنے بھی نواز شریف انہیں دے سکتا تھا وہ دیے ہیں. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ اس طرح کی بات کرنی عدالت کے پاس آنا چاہیے اس شخص کو جسے اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے، اور جو معاملہ عدالت میں پینڈنگ ہو اس کے بارے میں کسی کو اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کی رائے قائم کرے کہ جناب باہر آ کے بتائے. اسے سب سے پہلے معاملہ عدالت میں لانا چاہیے اور بطور ایویڈنس کے لانا چاہیے. سب سے پہلی ایویڈنس جو یہ پیش کرتے ہیں، آپ کا جو سوال تھا اس کی میں طرف آنا چاہتا ہوں کہ یہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دھیان بٹ جائیں اور لوگ دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیں. بدقسمتی سے گورنمنٹ اتنی نااہل ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پا رہی، تو لوگ مایوس ہیں، تو اس سے بھرپور طور پر وہ فائدہ اٹھا کر اپنے وہ مقدمات جو میرٹ پہ جن کا فیصلہ ہوا ہے اس میں بہت ساری باتیں، جس طرح پہلے کہا گیا جی کہ ایک اقامہ پہ فیصلہ ہو گیا. اقامہ از اے گیٹ وے فار کرپشن، کہ آپ نے اگر پیسہ باہر لے جانا ہے تو اقامے کے بغیر جا نہیں سکتا. اچھا، اسی طرح باقی معاملات. سب سے پہلا انہوں نے کہا جی کہ وہ جج جو تھے شوکت عزیز صدیقی کے خلاف ریفرنس تھا، اور وہ ریفرنس جو تھا اس طرح کا تھا کہ آج میں آپ کے کوئی بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ اس میں کس طرح کی باتیں تھی. شوکت عزیز صدیقی صاحب کو یہ پتا تھا کہ میں نے نکل جانا ہے. جب بھی ان کے خلاف ریفرنس کی کارروائی شروع ہوتی، یا تو وہ ختم نبوت کا کیس شروع کر دیتے، اور یا پھر یعنی وہ آپ ان کی ایکسپلائٹیشن کا یہ عالم دیکھیں کہ میرے خلاف انہوں نے تقریر کی آ کہ میں الیکشن لڑ رہا تھا، اور پھر اس کے بعد جب میں پریزیڈنٹ بنا تو انہوں نے جا کے یہ کہا کہ میں نے انہیں یہ کہا کہ آپ اپنی زبان درست کریں. اس طرح لوگوں کے ساتھ جس طرح کی بدتمیزی آپ کرتے ہیں عدالت میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے 2 پروگرام کروائے ٹی وی پہ میرے خلاف کہ جی یہ مجھے ختم نبوت کے کیسز سے روکنا چاہتے ہیں. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شوکت عزیز، اور یہ ریکارڈ پہ ساری چیزیں ہیں. اچھا، شوکت عزیز صدیقی کی کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے، اسے تقریر جو ان کی ہے وہ تو علیحدہ ہوئی نا. کوئی ایسی سٹیٹمنٹ جا کے عدالت میں اس نے کہیں نہیں دی کہ جناب مجھے آ کے امپریس کیا گیا یا مجھے انفلوئنس کیا گیا اور میں نے جناب یہ کیس، ایسی کوئی بات نہیں. پھر اس کے بعد یہ آ گیا جناب ارشد ملک کی طرف. ارشد ملک کی ویڈیو کے بارے میں ہر بندہ یہ کہتا ہے قانون کو جاننے والا، اگر وہ پیش کر دیتے عدالت میں اور اس کی اتھینٹسٹی پروو ہو جاتی، وہ سٹینڈرڈ جو سپریم کورٹ نے رکھے ایویڈنس کے، اس کے بعد ان کا کیس ختم ہو سکتا تھا. اس کے بعد آخر میں یہ آ گیا جناب اس کی طرف، اس کی ایفیڈیوٹ کی طرف، اور پھر آڈیو کی طرف آ گیا. اب اس پہ ایک سوال جو بنتا ہے، یہ جب بات اس ایفیڈیوٹ کی آپ کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو یہ رانا شمیم صاحب کو علم نہیں تھا، یہ اس اخبار کو علم نہیں تھا؟ کیا یہ نہیں تھا پتا کہ جواب دینا پڑے گا، یا انہوں نے نہیں سوچا تھا، ان کا صرف یہ میڈیا میں ہی بات رہے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں ٹیک اپ کرے گی؟ رانا صاحب کے ذہن میں یہی بات، رانا صاحب نے کے خلاف ایسا کیس بھی ہے کہ جس میں یہ اپنے آپ کو یہ ریٹائرڈ جج لکھ رہے تھے، تو باقاعدہ عدالت نے نوٹس دیا کہ آپ تو کبھی جج رہے نہیں، چونکہ وہ جج جو تھے یہ ریموو ہو گئے تھے، کنفرم نہیں ہو سکے تھے، تو آپ ریٹائرڈ جج کیسے اپنے آپ کو لکھ رہے ہیں؟ پھر چیف جسٹس کہا گیا انہیں، اور وہ اور ان کے بیٹے کی کبھی آپ بیان آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے اس طرح کی گفتگو کی. ایک تو انہوں نے سارا پردہ فاش کر دیا ان کے تعلقات کا. میری جو باتیں پہلے دن میں نے کہی تھی اس کو اس نے کنفرم کر دیا. اور اس کے بعد دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رانا صاحب کے بارے میں انہوں نے یعنی ان کے تعلقات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے منصوبے تک بھی بتا دیے. اور اس بیان الفی کے بارے میں انہوں نے یہ تاثر دیا جی ایک چیف جسٹس کا دوسرے چیف جسٹس سے معاملہ ہے، جبکہ یہ چیف جج کی جو پوزیشن ہے یہ منسٹری آف لا جو ہے، آپ یعنی وہ تو سب کے جاری کرتی ہے، آپ کی منسٹری آف کشمیر افیئر جو ہے وہ ڈیل کر رہی ہے اسے، اور ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یہ چیف جج بنتا ہے.
اور یہ بدقسمتی ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ ظلم روا رکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ انہیں ہم یہاں سے یا تو زیادہ تر پی سی او ججز ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ جو ایون آج آپ نے جو وہاں چیف جج لگایا ہوا ہے وہ یہاں کوئی وکیل نہیں تھا، کوئی کچھ نہیں تھا، بلکہ گورنمنٹ کی کو وکالت جب گورنمنٹ کی کرتا تھا تو عدالتیں اس کا مذاق اڑاتی تھی. تو اس طرح کی صورتحال میں ایسے شخص کے ذہن میں یہ آ نہیں سکتا چونکہ وہ قانون سے اتنا واقف نہیں ہے. اس کے ذہن میں تھا کہ نواز شریف کے لیے ایک جملہ سے نواز شریف کے لیے یہ کام کروں گا، آئندہ کے لیے میری پھر نوکری کو مجھے مل جائے گی. بلکہ اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ جی میرے بابا کو انہوں نے پریزیڈنٹ بنانا ہے. پیسہ اتنا زیادہ انہوں نے کما لیا ہے کہ بیٹے کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا کریں اور بابا کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا کریں. بڑی تفصیل سے آپ نے سارے معاملے پر روشنی ڈال دی. ایک بریک کی جانب میں بڑھوں گا. بریک سے واپس آ کر ہم الیکشن کمیشن اور ای وی ایم کے معاملے پر ذرا بات کرتے ہیں. ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. تو ہم نے بڑی تفصیل سے بات کی جو آج ہونے والی سماعت تھی اور جو بڑا حیران کن بیان تھا، اور پھر بڑی تفصیل سے جو کچھ ریالٹیز ہیں وہ بھی یہاں پر بیان ہو گئیں. ایک اور معاملہ اس وقت جو چلا ہوا ہے وہ موجودہ حکومت، الیکشن کمیشن، اور الیکشن کمیشن بڑا واضح طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی دباؤ ہم کسی ٹینڈر کے لیے قبول نہیں کریں گے. بریگیڈ صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف بھرپور خواہش ہے اس وقت اس حکومت کی کہ ای وی ایم کے ذریعے الیکشن ہو، الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ گڈی گڈے کا کھیل نہیں کہ ہم کوئی دباؤ قبول کریں. یہ کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں معاملہ؟ دیکھیں ایک بات تو صحیح ہے کہ موجودہ الیکشن کمیشن ان کے جو ہیڈ ہیں اور پی ٹی آئی گورنمنٹ کے درمیان یہ بڑے عرصے سے ہم ایک تناؤ تو دیکھ رہے ہیں. وہ پی ٹی آئی کا اپنا فورن فنڈنگ والا کیس ہے، وہ کتنے سالوں سے لٹکا ہوا ہے. اس کے بعد بزرا نے جو ان کے خلاف کے بارے میں بیان بازی کی، فواد چودھری صاحب نے تو پھر جا کے معافی مانگ لی ان رائٹنگ. مجھے نہیں پتا سوتی صاحب کا پھر کیا ابھی ہوا، اس پہ کوئی خبر نہیں آئی ابھی تک. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ای وی ایم کے اوپر ہم یہ ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ، موٹیویٹڈ، انسپائرڈ نہیں لگتے ہیں. وہ ایک سٹیٹس کو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے، بات کر رہے تھے پچھلے چند مہینوں سے. اور جس طرح کہ وہ ای وی ایم کے بارے میں انہوں نے کچھ اسٹیٹمنٹس بھی آئیں، پریزنٹیشن ان کو بڑی ملی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی، گورنمنٹ کی وغیرہ، یہ تمام جنہوں نے یہ اپنا پروٹوٹائپس بنائیں. اور لگتا یہ تھا کہ ای وی ایم اس موڈ میں نہیں ہے، کہ اب ای سی پی اس موڈ میں نہیں ہے کہ وہ ای وی ایم بیسڈ الیکشن جو ہے وہ 2023 میں کریں گے. تو لگ یہ رہا تھا کہ وہ اپنے فیٹ ڈریگ کر رہے ہیں. اب یہی بیانیہ جو ہے اسی قسم کا وہ پی ایم ایل کا اپوزیشن پارٹی کا آ رہا تھا، وہ بھی وہ چاہتے ہیں کہ ماضی کی طرح الیکشن ہو. تو پھر الزام لگ رہے تھے اور ہم سب کہہ رہے تھے عام آدمی کہ ای سی پی جو ہے یہ کیوں جو اپوزیشن پارٹیز کا نیریٹو ان کو کیوں آ کے لے کے چل رہے. بٹ چلے اب اگر انہوں نے یہاں تک بات آگئی ٹینڈر کرنے کی تو بالکل دیکھیں الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے آئین کے مطابق. اگر انہوں نے ٹینڈرنگ کرنی ہے تو بالکل ان کو پوری اجازت ہونی چاہیے، پوری فریڈم ہونی چاہیے. اور جتنی تعداد میں جو ای وی ایم چاہیے، بہت بڑی تعداد میں 25 لاکھ 1.5 لاکھ جو ہے، شاید اس سے بھی زیادہ ہے جو تعداد چاہیے پوری پاکستان میں پولنگ کرنے کے لیے، مختلف پولنگ اسٹیشن آپ کو پتہ ہی ہے. تو وہ ای وی ایم کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ کن پیرامیٹر پہ، جو کہ لے ڈاؤن پیرامیٹرز ہیں، ان پیرامیٹرز کی جو امینڈمنٹ ہے جو ای سی پی تھوڑا چاہتی ہے کہ اور معاملے کو سیکیور بنایا جائے اور ٹرانسپیرنٹ بنایا جائے، سیف بنایا جائے، تاکہ کسی قسم کی کوئی ایکسٹرنل انٹرونشن جو ہے یا لوکل انٹرونشن جو نہیں ہونی چاہیے، ہیکنگ وغیرہ، یہ وہ تمام چیزیں. تو وہ اب دیکھیں یہ ای وی ایم کے اپنا ای سی پی پہ ذمہ داری بنتی ہے اور انہی کو اب گورنمنٹ کا کام ہے فنڈ ان کے ڈسپوزل پہ ڈالیں اور بتا دیں کہ جی آپ کا آبجیکٹو یہ ہے کہ آپ نے 2023 الیکشن کروانے. اس پہ تو قانون بھی پاس ہو گیا. پھر دیکھیں یہ ای سی پی کی ذمہ داری ہے کہ وہ روڈ میپ جو ہے وہ اب دیکھیں کہ ہم نے ٹینڈر کرنا ہے، اس میں اتنا ٹائم لگے گا، اتنے ایڈوانس پروٹوٹائپ پہلے آئیں گے، اگر کوئی 2 بائی الیکشن ہے، ان کے پائلٹ پروجیکٹ ہے، وہاں پہ ان کو ٹرائی کرنا ہے. تو یہ سارا روڈ میپ انہوں نے اپنے پلاننگ جو ہے انہوں نے بنانا ہے. بریگیڈ صاحب دس ڈزنٹ میک سینس کہ اگر یہ بات الیکشن کمیشن جو کہہ رہا ہے اور یہ صحیح ہے کہ حکومت ان پر دباؤ ڈال رہی ہے، یہ بڑا ٹینڈر ہے کہ جلد از جلد آپ اس کو کریں،
تو یہ حکومت کو بھی تو نہیں کرنا چاہیے. نہیں آئی ایگری. دیکھیں نا یہ جب ایک دفعہ ای سی پی لگ رہا ہے کہ آگے اس لائن پہ کہ اچھا جی ٹھیک ہے پھر اب تو قانون ہو گیا, ہم تو قانون کو ڈیفائن نہیں کر سکتے, ایکٹ آف پارلیمنٹ ہو گیا, اب تو ہم نے یہ کرنا ہے, تو پھر ای سی پی ہیز ٹو ناؤ گیٹ ڈاؤن ٹو بزنس. انہوں نے پورا اپنا پلان بنانا ہے کیونکہ ٹائم ان کے پاس صرف یہی ہے 21-22 مہینے. تو لہٰذا یہ میرا خیال ہے کہ آپ ای سی پی ذمہ داری چھوڑیں, یہ ان کی آئینی ذمہ داری, ان کی قومی ذمہ داری, ان کی ایک ہر طرح کی ان کی ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ انہوں نے ٹرانسپیرنٹ, فری اور فیئر پولز کرنے ہیں 2023 میں آن دا ای وی ایمز. اور بہت بھاری ذمہ داری یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, خدا نخواستہ سم تھنگ گوز رانگ, مشینیں جو ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے, کچھ ہوتا ہے, تو انگلیاں ساری گورنمنٹ پہ نہیں اٹھیں گی کہ یہ گورنمنٹ تو ہوگی نہیں, وہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی جنہوں نے الیکشن کرانا ہے. ساری انگلیاں اٹھیں گی, دے ول بی پوائنٹڈ ٹورڈ دی الیکشن کمیشن اینڈ دا چیف الیکشن کمشنر. آپ کو یاد ہے جب 2013 کے الیکشن میں بڑے پیمانے پر دھاندلی سامنے آئی تو اس وقت کے جو چیف الیکشن کمیشنر تھے فخر الدین ابراہیم صاحب, بڑے اپرائٹ اور بڑے آنریبل آدمی, جسٹس ریٹائرڈ, تو وہ مئی میں الیکشن ہوئے, جب دھاندلی کی خبر آئی تو اگست میں ہی ریزائن. ہی سیڈ میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ یہ میں چیف الیکشن کمشنر ان الیکشن کو ٹھیک فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں کرا سکا. ہی ریزائنڈ اینڈ لیفٹ. سو اور ابھی یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن مل کے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بن رہی ہے ایکول ممبرز کی, جس میں وہ یہ ہے کہ جو 2 الیکشن کمیشن کے جو ممبرز رہتے ہیں, اتنے عرصے سے یہ معاملہ چل رہا ہے کئی مہینوں سے, وہ بھی ریزالو ہو. جی پی جے بیر صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان میں الیکشن ہمیشہ سے ہی ایک بڑا سوال رہا ہے اور اس کی شفافیت بھی ایک بڑا سوال رہا ہے. اب ایک نئی چیز کی طرف جانا ہے, اس میں حائل رکاوٹیں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن آپ کی ای وی ایم پر اعتماد نہیں رکھتی ہے, تو ایک اور بحرانی کیفیت کہ آئندہ الیکشن اگر ہو جاتا ہے, اول ہونا ایک سوالیہ نشان ہے, اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس پر بھی بہت سارے سوالات کھڑے ہو جائیں گے. ارسلان, جتنے بھی الیکشنز ہوئے اپارٹ فرام دا 70 جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ کنٹروورشل نہیں ہے لیکن اب وہاں بھی شروع ہو گئے ہیں, ہر الیکشن کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بھی گورنمنٹ آئی ہے وہ اپنے ڈیفینس میں رہی ہے کہ آپ بے ایمانی سے آئے ہو, چوری سے آئے ہو, کسی کے تھرو آئے ہو, اور یہ 1.5-2 سال وہاں لگ جاتے ہیں, جبکہ آپ دیکھ لو کہ 8-10 سال یہ جو ہم نے ضائع کیے ہیں یہ لوگوں کی خدمت میں کام آ سکتے تھے. آج بھی وہی حال ہے. یہ گورنمنٹ آئی ہے, اس پہ الزام لگ گئے یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ ہے وہ ہے. سلیکٹڈ ضرور ہیں, سلیکٹ کس نے کیا ہے؟ عوام نے کیا ہے, وہ ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے, لیکن ہم اسٹیبلشمنٹ کو بیچ میں امپلیکیٹ کریں گے کہ یہ انہوں نے کرایا. ای وی ایم یہ بڑی اچھی چیز ہے لیکن اس کے اندر خامیاں ہیں. آپ ان خامیوں کو میں سمجھتا ہوں دونوں گورنمنٹ اینڈ دی اپوزیشن شوڈ سٹ ڈاؤن اینڈ تھنک فار دا فیوچر آف دا کنٹری کہ بھائی اس میں اگر لکوناز ہیں ہم اس کو کیسے کریں گے. اب میری نظر میں یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ انکمپیٹنٹ ہے, کیونکہ انہوں نے ڈسکا کا الیکشن صحیح نہیں کرا سکے. تو آپ کا کیا خیال ہے یہ ای وی ایم کا صحیح کرا لیں گے؟ اس کے بعد دیکھو اس میں کتنے سے شارٹ کمنگز آپ کو نظر آئی ہیں ان الیکشنز کے اندر. سو بیسکلی دے آر ناٹ پریپیئرڈ ٹو ورک فارورڈ, دے وانٹ ٹو گو انٹو اے اسٹیل میٹ اینڈ دے ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک این اپرچونٹی, اور وہ اپرچونٹی کہ ہمارے فیوچر الیکشنز فیئر اینڈ بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوں تھرو دی ای وی ایمز. یس دیر آر پرابلمز ان ای وی ایمز, there is no doubt about it, لیکن یہ دونوں بیٹھ کے کریں گے نا, گورنمنٹ اور اپوزیشن, because they are the people who will be in and out of the corridors of power. تو اگر آپ اس modus operandi کو لے کے چلو گے and both of you, government and the opposition, instruct the election commission کہ get out of your staleness, get out of being docile and do something for the country. جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, but this independent ادارہ needs a kick up the backside by trying to do work for the people. کیونکہ یہ اگر ڈیلیور نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, پھر اگلے الیکشنز میں ہم کہیں گے جی دھاندلی ہوگی ہے. سو بیسکلی یہ کینسر جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے, کینسر انہوں نے دور کرنا ہے. یہ اپنی ایفیشنسی دکھائیں, کام کریں, محنت کریں, اور آپ نے جس طرح بھی ان کا 22 مہینے رہ گئے, 22 مہینے میں کیا کریں گے مجھے بتا دیں. یہ پوروں کے نادر, یہ ساری قوم کے نادرہ کارڈ موجود ہیں جب آپ ای وی ایم پہ جائیں گے. کیا نادرہ نے اپنا تیز کام کر لیا ہے کہ ساروں کو الیکٹورل رجسٹر پہ لے آئیں؟ کیا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں کہ آپ افورڈ کر سکے اس وقت؟ آپ ویسے ہی اکنامک. سو یو سی آپ نے یہ ہر اینگل آپ نے دیکھنا ہے, بٹ پلیز تھنک فار دا فیوچر آف دا کنٹری, ڈونٹ تھنک آن ایڈوکزم اینڈ شارٹ, آپ کہہ لیں نا شارٹ تھنکنگ پہ ہم نے نہیں رہنا ہے. رائٹلی سیٹ پوائنٹ ٹیکن. چوہدری صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت, کیا یہ بہتر ہے کہ الیکشن کمیشن
اپنے آپ کو ایک ادارہ ثابت کر رہا ہے, حکومتی دباؤ کو مسترد کر رہا ہے, آزاد اور خود مختار الیکشن کمیشن کی ہم سبھی بات کرتے رہے ہیں, یا پھر آج ہم اس کو تنقید کی نگاہ سے دیکھیں کہ ایک حکومت ایک چیز چاہ رہی ہے, قانون بھی ہے بنایا ہے, لیکن الیکشن کمیشن اس کے راستے میں رکاوٹ بنا. دیکھیں بہت زبردست تجزیہ کیا ہے پی جے میر صاحب نے بھی, بریگیڈ صاحب نے بھی. میں تھوڑا سا ایڈ اس میں کرنا یہ چاہوں گا کہ ہماری بار بار وہ لفظ بدقسمتی کہنا بھی کوئی اچھا نہیں لگتا, لیکن اتنی زیادہ بدقسمتی ہے کہ جتنی دفعہ بھی کہی جائے اتنی ہی کم ہے. بات یہ ہے کہ جہاں جو بھی ادارہ بنتا ہے, جو جسے کہا جاتا ہے بڑا انڈیپینڈنٹ, بڑا خود مختار اور اسے ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے, یہ کرنا چاہیے, وہ اس کے اندر کوئی ایسی قباحتیں آ جاتی ہیں, وہ ایسا کوئی اندر سے دکھ اور غم اور پرسنل گرج لے کے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ آگے چلتی نہیں ہے بات. سب سے پہلا تو حکومت, بھئی آپ برسر اقتدار آ گئے, خدا کے واسطے معاف کر دو قوم کو اور ان لوگوں کو بھی جنہوں نے جو کچھ کیا, ان کے کیسز چلاؤ. لیکن یہ زبان پہ ہر وقت وہی, نہ کسی سے ہاتھ ملانا, نہ کسی, آپ دیکھیں سارے عرصے میں پاکستان کا امیج جو ہے ہمارے اپنے اندر اور دنیا میں کیا گیا ہے کہ وی آر ویری انٹالرنٹ اور وی آر ناٹ پرو ڈیموکریسی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی کی دونوں کے لیے ذمہ داری یہ ہے, اپوزیشن بھی اس کا حصہ ہے اور اسٹیٹ کے لیے ہے اور گورنمنٹ بھی اسٹیٹ کے لیے ہے. تو جنہیں لوگوں نے منتخب کیا ہے وہ دونوں مل کے کام کریں. تو پہلے دن سے ہی آپ کے پرائم منسٹر نے طے کر دیا کہ جی گندے لوگ, میلے لوگ, میں نے نہیں ہاتھ ملانا. اب ان کی ضرورت بھی پڑتی ہے. اب جب ضرورت پڑی ہے تو وہ اس حد تک وہ بھی آگے چلے گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی آپ جو بھی آسمانی صحیفہ بھی لے آئیں تو ہمیں وہ قابل قبول نہیں. جہاں تک آپ کے الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, یقین مانے الیکشن کمیشن کے بارے میں اپوزیشن کا یہ کہنا کہ جی ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ کھڑے ہیں اور الیکشن کمیشن اپوزیشن کے ساتھ کھڑا ہے, اس کے بعد کوئی الیکشن کمیشن کی بات رہ جاتی ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ہے. وہ بھی تل کے لگے ہوئے ہیں اپنے طور پر کہ جتنا انہیں ذلیل کر سکتے ہیں وہ کریں. اور ان کا رویہ کبھی آج تک گورنمنٹ کا پرائم منسٹر جو ہے جس کے پاس اختیار سارے موجود ہیں اور پھر قانون موجود ہے کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو جائے سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے, وہاں جا کے ان کے خلاف کارروائی. وہاں نہ یہ جاتے ہیں عدالت میں اپوزیشن والے اپنے معاملات کے لیے, نہ وہ جاتے ہیں عدالت میں اپنے معاملات کے لیے. جو بھی ہے وہ گیلری سے کھیل رہا ہے, پبلک سے کھیل رہا ہے. اور الیکشن میں آج آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکشن اسی طرح ہی ہوگا جس طرح پہلے الیکشن ہوتے رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح کی یہ آج ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا یہ عالم ہے کہ آپ نے بھی سنا بیان کہ وہ کہتے ہیں جی پیسے تو اس وقت ہی ملیں گے نا جب آپ الیکشن کروائیں گے ای وی ایم کے ذریعے. اب ای وی ایم کے ذریعے الیکشن وہ نہیں کروانا چاہتے. پیسے دینے کے لیے تو آپ کو دینا پڑے گے تو کام شروع ہوگا نا جی. وہ تو اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری, نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. تو یہ وہ اس سطح پہ ہم کھڑے ہیں. اور اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہی ہو رہا ہے کہ ادارے وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کا اعتماد اٹھتا چلا جا رہا ہے. اچھا پھر معاشی طور پر جو بدحالی جس کا اعلان اب حکومت بھی کر رہی ہے, اس ساری صورتحال میں آپ کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے, پیسہ ہی نہیں ہے, تو آپ کہاں کھڑے ہیں, کیسے آگے چلیں گے؟ تو اس سارے معاملے میں انڈیپینڈنس اور فیئرنیس جو ہے وہ کہیں نظر نہیں آ رہی. اور اگر واقعی کسی کو دلچسپی ہو, جو کہ بہت مشکل کام ہے, تو پھر اس طرح نہیں, پھر سب سے پہلے ان بڑے ایشوز پہ گورنمنٹ کو آگے ہاتھ بڑھانا چاہیے تاکہ نہ وہ ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہے. نہیں وہ سارے صاحب نے بہت شکریہ تینوں معزز مہمانوں کا. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان غالب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.